अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई पर मुकम्मल तवज्जो दे रहे हैं ना आप? बच्चों, आज मैं आपको मज़दूर की बांसुरी पढ़ा रही हूँ। मज़दूर की बांसुरी बच्चों नज़्म है। जैसा कि आप जानते ही हैं, नज़्म के लुग़वी माना है धागे में मोती पिरोना। इस्तिलाह शेर में किसी एक मौजू पर अशार को नज़्म करने का नाम नज़्म है और नज़्म के तमाम अशार एक दूसरे से धागे में मोती की तरह मुनज़्ज़म व मरबूत होते हैं। बच्चों, मज़दूर की बांसुरी की तदरीस का मकसद आपके अंदर मेहनत के जज्बे को उजागर करना है। इस नज़्म को पढ़कर आपको इस बात का एहसास होगा कि मेहनत करने वालों की किस कदर अहमियत है और साथ ही साथ इससे आपको मेहनत से जीना चुराने का भी दर्स मिलेगा। बच्चों, नज़्म की तदरीस से पहले आइए इसके लिखने वाले शायर जमील मज़हरी के ताल्लुक़ से जानकारी हासिल कीजिए। बच्चों, मीर काज़िम अली जमील मज़हरी सहारनपुर बिहार में पैदा हुए। मदरसा आलिया कलकत्ता और सेंट ज़ेवियर कॉलेज में उन्होंने तालीम हासिल की। 1931 ईस्वी में एमए की डिग्री हासिल की और वो सहाफ़त के साथ सरकारी मुलाजिमत से भी वाबस्ता रहे। आज़ादी की जद्दोजहद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, इस वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा और फिर वो पटना कॉलेज में प्रोफेसर बने। बच्चों, उर्दू शायरी की कई असनाफ़ हैं। जमील मज़हरी ने किसी एक सिन्फ में तबाह आजमाई नहीं की, बल्कि हर सिन्फ ही में उनका कलाम हमें मिलता है। वो कौम परस्त, इंसानियत दोस्त और तरक्की पसंद शायर थे। शायरी में उन्हें हज़रत वहशत से शागिर्दी का शर्फ हासिल था। और बच्चों, मीर काज़िम अली जमील मज़हरी के दो शेरी मजमूए नक्श जमील और एक का नाम ज़िक्र जमील है, जो कि बहुत ही मकबूल हैं। बच्चों, इस नज़्म के शायर जमील मज़हरी के ताल्लुक़ से आपने जाना। अब आइए हमारी जो नज़्म है मज़दूर की बांसुरी, उसकी जानिब बढ़ते हैं। नज़्म देखिएगा। हमसे बाजार की रौनक है, हमसे चेहरों की लाली है, जलता है हमारे दिल का दिया, दुनिया की सबा उजियाली है, जलता है हमारे दिल का दिया, दुनिया की सबा उजियाली है, जलता है हमारे दिल का दिया, दुनिया की सबा उजियाली है। दौलत की सेवा करते हैं ठुकराए हुए हम दौलत के, दौलत की सेवा करते हैं ठुकराए हुए हम दौलत के, मजदूर हैं हम सौतेले बेटे किस्मत के, मजदूर हैं हम सौतेले बेटे किस्मत के, सोने को चटाई तक भी नहीं हम साथ के इतने हेटे हैं, ये से जो बरसोने वाले शायद भगवान के बेटे हैं, बाजार तमद्दुन भी उनका, दुनिया सियासत भी उनकी, मजहब का इदारा भी उनका, आदिल की अदालत भी उनकी। बच्चों, इस नज़्म की तशरीह से पहले आइए इसमें कई ऐसे अल्फाज आए हैं, नए अल्फाज जिनके माना आप नहीं जानते, उन्हें अख्स करते हैं। ये पहला लफ्ज़ है बच्चों रौनक। रौनक के माना है चमक, चहल पहल। और दूसरे लफ्ज़ पर गौर कीजिए बच्चों, उजियाली। उजियाली के माना है रोशन। और लफ्ज़ है सेवा। सेवा का मतलब है खिदमत। तमद्दुन। तमद्दुन के माना देखिए बच्चों, मिलकर रहने का तरीक़ा, तर्ज़ मौशरत। और एक लफ्ज़ है आदिल। आदिल का मतलब है इंसाफ करने वाला। आहट। आहट के माना है पाँव की आवाज़। आगाज़। आगाज़ के माना शुरू, इब्तिदा। अंजाम। अंजाम के माना है नतीजा, ख़ातिमा, इंतहा। ये तीन माना हो सकते हैं। और लफ्ज़ सरकश है बच्चों। सरकश का मतलब नाफरमान। और एक आखिरी लफ्ज़ है देखिए कुदूरत। कुदूरत के माना है रंजिश, दिल का गुबार। बच्चों, नज़्म का पहला बंद, पहला हिस्सा जो मैंने अभी आपको तरन्नुम में पढ़कर सुनाया, इसकी तशरीह यूँ है बच्चों, जमील मज़हरी तरक्की पसंद शायर थे।
انہوں نے اس نظم کے ذریعے مزدوروں کے حق کے لیے اپنی آواز اٹھائی ہے، اور انہوں نے بڑے ہی مؤثر انداز میں مزدوروں کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا بیان کیا ہے۔ وہ مزدوروں کی حمایت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی رونق اور تمام خوبصورتی مزدوروں کے ہی دم سے ہیں، انہی کی وجہ سے دولت مند لوگوں کی خدمت ہوتی ہے، انہی کی محنت کی وجہ سے، لیکن ان غریبوں کی خدمات کا یہ دولت مند اعتراف ہی نہیں کرتے۔ ان بدقسمت مزدوروں کو سونے کے لیے چٹائی تک نہیں ملتی، اور یہ امیر لوگ سیجوں پر بڑی میٹھی نیند سوتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا کی تمام آسائشیں، دنیا کی تمام راحتیں ان امیر لوگوں کو، ان دولت مندوں کو میسر ہیں، تو اس وجہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے۔ جمیل مظہری کہہ رہے ہیں شاید یہ لوگ بھگوان کے بیٹے ہیں، تبھی تو انہیں اتنی سہولیات میسر ہے اور مزدور کو سونے کے لیے چٹائی تک نہیں ملتی۔ اسی لیے جمیل مظہری کا کہنا یہ ہے کہ سیاست، طرز معاشرت اور مذہبی اداروں پر بھی یہی لوگ قابض ہے۔ اگلا بند دیکھیے بچوں۔ پابند ہمیں کرنے کے لیے سو راہیں نکالی جاتی ہیں، قانون بنائے جاتے ہیں، زنجیریں ڈالی جاتی ہیں، پھر بھی آغاز کی شوخی میں انجام دکھائی دیتا ہے۔ ہم چپ ہیں لیکن فطرت کا انصاف دکھائی دیتا ہے۔ احساس خودی مظلوموں کا اب چونک کے کروٹ لیتا ہے، جو وقت کے آنے والا ہے دل اس کی آہٹ لیتا ہے۔ طوفان کی لہریں جاگ اٹھی سو کر اپنے گہوارے سے، کچھ تنکے شوخی کرتے ہیں سیلاب کے شرکش دھارے سے۔ مندیل سروں سے گرتی ہے اور پاؤں سے روندی جاتی ہے، سینے میں گھٹاؤں کے بجلی بے چین ہے گوندی جاتی ہے۔ منظر کی قدورت دو دے گی، دھرتی کی پیاس بجھائے گی، موسم کے اشارے کہتے ہیں یہ بدلی کچھ برسائے گی۔ یہ ابر جو گھر کر آتا ہے گر آج نہیں کل برسے گا، سب کھیت ہرے ہو جائیں گے جب ٹوٹ کے بادل برسے گا۔ یہ ابر جو گھر کر آتا ہے گر آج نہیں کل برسے گا، سب کھیت ہرے ہو جائیں گے جب ٹوٹ کے بادل برسے گا، جب ٹوٹ کے بادل برسے گا، جب ٹوٹ کے بادل برسے گا۔ پابند ہمیں کرنے کے لیے سو راہیں نکالی جاتی ہیں۔ جمیل مظہری یہاں پر مزدوروں سے ہمدردی کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سرمایہ دار ہمیشہ سے ہی مزدوروں کا استحصال کرتے آ رہے ہیں، وہ ہمیشہ اپنے مفاد کی خاطر ہی سوچتے ہیں، تبھی تو ان غریبوں کو پابند کرنے کے لیے طرح طرح کے قانون بنائے جاتے ہیں، ان کو قید کرنے کے لیے زنجیر تیار کی جاتی ہیں۔ لیکن یہاں پر جمیل مظہری کہہ رہے ہیں کہ احساس خودی مظلوموں کا اب چونک کے کروٹ لیتا ہے، یعنی مزدوروں کا احساس خودی اگر جاگ جائے گا تو یہ ظلم کی دیواریں جو ہیں وہ خود بخود گر جائیں گی، یہ ظلم و ستم رک جائے گا، اور یہ آہٹیں سنائی دے رہی ہیں، کچھ تنکے شوخی کرتے ہیں سیلاب کے سرکش دھارے سے، یعنی مزدور احساس خودی کو جگا کر سرمایہ داروں کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور اپنی محنت کی اجرت طلب کریں گے اور اپنا حق وصول کر کے رہیں گے۔ نظم کے آخری حصے کی جانب غور کیجیے گا بچوں۔ مندل سروں سے گرتی ہے اور پاؤں سے روندی جاتی ہے، سینے میں گھٹاؤں کی بجلی بے چین ہے کوندی جاتی ہے، منظر کی قدرت دھو دے گی، دھرتی کی پیاس بجھائے گی، موسم کے اشارے
کہتے ہیں، یہ بدلی کچھ برسائے گی، یہ ابر جو گھر کر آتا ہے، گر آج نہیں کل برسے گا، سب کھیت ہرے ہو جائیں گے، جب ٹوٹ کے بادل برسے گا۔ بچوں، نظم کا آخری حصہ آپ نے دیکھا۔ ان اشعار کا مطلب یہ ہے بچوں، مزدوروں کی محنت کا قدردان کوئی نہیں ہے، ان کی محنت کی قدر ہی نہیں کی جاتی، بلکہ اس کے بجائے ان کو حقارت سے دیکھا جاتا ہے، ان کے جذبات کی قدر نہیں کی جاتی، ان کی عزت نہیں کی جاتی، اور ان کی پگڑی کی بھی کوئی قیمت نہیں۔ جمیل مظہری مزدوروں کے ساتھ ہونے والی اس ناانصافی کا بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے، جب یہ محنت کش بغاوت پر اتر آئیں گے، جب یہ اپنا حق وصول کرنے پر آمادہ ہوں گے، تو آہستہ آہستہ یہ سرمایہ دارانہ نظام بھی ختم ہو جائے گا، اور اس انقلاب کی بدولت سرمایہ دار شکست دوچار ہوں گے، اور مزدور جو محنت کش ہیں، یہ محنت کش طبقہ سکھ اور چین کی بانسری بجائے گا۔ بچوں، نظم کی تشریح ابھی آپ نے سنی، آئیے اس کا خلاصہ بھی جو آپ کے سبق میں دیا گیا ہے اسے دیکھیے گا۔ جمیل مظہری ایک ترقی پسند شاعر تھے۔ اس نظم میں غریب اور محنت کش طبقے کی نمائندگی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مزدور و محنت کش طبقے کی وجہ سے ہی اس دنیا کی رونق ہے، محنت کش طبقے کی وجہ سے ہی اس دنیا میں روشنی ہے۔ یہ مزدور دولت مندوں کی خدمت کرتے ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ قسمت کے سونتیلے بیٹے ہیں۔ ان کو سونے کے لیے ایک چٹائی تک میسر نہیں، لیکن یہ دولت مند جو عالیشان محلوں میں نرم نرم بستر پر سوتے ہیں، وہ شاید بھگوان کے بیٹے ہیں۔ اسی لیے طرز معاشرت پر بھی انہی کا قبضہ ہے، اور سیاست کی دنیا بھی انہی کی ہے، مذہب کے اداروں پر بھی انہی کا قبضہ ہے، عدالت بھی انہی کی ہے۔ ان غریبوں کو پابند کرنے کے لیے طرح طرح کے قانون بنائے جاتے ہیں، اور انہیں قید رکھنے کے لیے زنجیریں بنائی جاتی ہیں، لیکن یہ سب اب ختم ہونے والا ہے، کیونکہ ہر آغاز کا ایک انجام ہوتا ہے۔ یہ مزدور اگر چکے چپ ہے، لیکن اب فطرت کے انصاف کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ اب مظلوم جاگ گئے ہیں، اور ان میں احساس خودی کا جذبہ جاگ گیا ہے۔ اب یہ مزدور بھی علم بغاوت بلند کرنا شروع کر چکے ہیں، یعنی اپنا حق مانگنا شروع کر چکے ہیں۔ اب وہ وقت آنے والا ہے کہ سرمایہ دار آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے، ایک نیا انقلاب آنے والا ہے۔ یہ انقلاب تمام ناانصافیوں کو ختم کر کے ایک نیا سماج بنانے کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، اور جب یہ انقلاب آئے گا تو تمام غریب بھی آسودہ حال ہو جائیں گے۔ بچوں، اس نظم کی تدریس کے بعد ہم کو اگلا مرحلہ ہے یہ کیجیے کے تحت مختلف استعدادوں کے ذریعے تمام مشاغل جو یہاں پر دیے گئے ہیں انہیں ہمیں کرنا ہے۔ پہلی استعداد ہے بچوں سنیے بولیے۔ سنیے بولیے کے تحت بچوں آپ کو 3 سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ یہ نظم کس کے بارے میں لکھی گئی ہے، اس کے ذریعے شاعر کیا پیغام دینا چاہتا ہے، تو اس کا جواب آپ اس طریقے سے بھی تیار کر سکتے ہیں۔ بچوں، یہ نظم مزدوروں کے تعلق سے لکھی گئی ہے، اور اس تعلق سے شاعر یہ کہنا چاہتا ہے، یعنی شاعر یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ دنیا کی رونق اور خوبصورتی مزدوروں کی وجہ سے ہے، لیکن ان مزدوروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان مزدوروں کے ہاتھوں کو یعنی ان کی محنت کو کوئی تسلیم ہی نہیں کرتا، ان مزدوروں کے ہاتھوں کی تعظیم ہی نہیں کی جاتی، اور ان کے ساتھ ناانصافی کی جاتی ہے، انصاف نہیں کیا جاتا۔ اس طریقے سے بچوں اگلے 2 سوالات بھی آپ کر سکتے ہیں۔ شاعر نے ایسا کیوں کہا کہ مزدوروں کی وجہ سے ہی دنیا میں رونق ہے، اور اس نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ بچوں خلاصہ
ابھی آپ نے دیکھا نظم کی تشریح بھی آپ نے سنی، تو اس طریقے سے بچوں آپ اپنا خلاصہ بھی تیار کر سکتے ہیں۔ اگلی استعداد کی جانب ہم کو بڑھنا ہے بچوں۔ نظم کی اگلی استعداد ہے پڑھیے لکھیے۔ پڑھیے لکھیے کے تحت بچوں آپ کو الف بے اور جیم کے سوالات حل کرنے ہیں۔ الف کے سوالات ہے، ہم سے بازار کی رونق ہے، ہم سے چہروں کی لالی ہے، جلتا ہے ہمارے دل کا دیا، دنیا کی صبح اجیالی ہے۔ اس شعر کی تشریح آپ کو کرنا ہے۔ شاعر نے ایسا کیوں کہا، اس نظم کے کن اشعار میں عمرہ کے حالات کا ذکر کیا گیا ہے، وہ اشعار آپ کو لکھنے ہیں بچوں۔ اور اس نظم کے وہ اشعار بھی آپ کو لکھنے ہیں جن میں مزدوروں کی امید بیان کی گئی ہے۔ سیاسی اور مذہبی اداروں میں کس کا سکہ چلتا ہے، اس کا جواب بھی آپ کو لکھنا ہے بچوں۔ کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ سیاست میں اور طرز معاشرت میں، مذہبی اداروں میں کس کی اجارہ داری ہے، کون ہے جو ان پر قابض ہے، اس طریقے سے آپ کو جواب تیار کرنا ہے۔ آنے والے وقت کی خبر کون دیتا ہے، مزدوروں کے حق میں کس کا انصاف دکھائی دیتا ہے، اور دولت مندوں کا کن کن چیزوں پر قبضہ ہے، اور مزدوروں کو پابند کرنے کے لیے وہ کیا حربے اختیار کرتے ہیں، اس طریقے سے آپ کو تمام جوابات دینے ہیں۔ اور اگلی استعداد ہے بچوں، نظم کے ایسے اشعار پڑھیے جن میں ان الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے بچوں۔ صبا ہے، سیوا ہے، چٹائی ہے، بھگوان ہے، عدالت ہے، مذہب ہے، آہٹ ہے، دھرتی ہے اور مندیل ہے۔ تو صبا کے تعلق سے جو ہے یہ نظم کا یہ شعر ہے، یعنی آپ کو مصرع لکھنا ہے، پورا شعر نہیں، کس مصرع میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ جلتا ہے ہمارے دل کا دیا، دنیا کی صبح اجیالی ہے، یہ صبح کا لفظ اس میں استعمال ہوا ہے۔ اور جیم کے تحت بچوں آپ کو ایک نظم دی گئی ہے، ایک بند دیا گیا ہے، نہیں کام کرنے سے ہم تھکنے والے، جہاں جانتا ہے کہ ہم ہیں جیالے، اندھیروں کی دنیا میں ہم ہیں اجالے، کہ ہیں ہم بڑی سخت محنت کے پالے، نشہ بھوگ کے ہم مٹاتے چلیں گے، زمانے کی بگڑی بناتے چلیں گے۔ آپ کو عبارت دی گئی ہے بچوں، عبارت میں خالی جگہ بھی یہاں پر رکھی گئی ہے، ان خالی جگہوں کو بچوں آپ مناسب الفاظ سے آپ کو پر کرنا ہے۔ اور نظم کی سب سے اہم استعداد ہے بچوں خود لکھیے۔ خود لکھیے کے تحت بچوں آپ کو اپنے الفاظ میں نظم کے جوابات لکھنے ہیں۔ مختصر جوابی سوالات ہے، 4 سے 5 جملوں میں آپ کو اپنا جواب مکمل کرنا ہے بچوں، اور طویل جوابی سوالات ہے، ان جوابات کو بھی آپ کو 10 سے 12 جملوں میں آپ کو یہ جواب کو مکمل کرنا ہوگا۔ مختصر جوابی سوالات جب آپ کو حل کرنے ہیں تو بچوں صرف 3 سطر میں آ جائے گا آپ کا یہ جواب، 4 سے 5 جملوں میں آپ اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کیجیے گا، کس قدر آپ نے نظم کو سمجھا ہے، اس کا بھی مقصد اس کا حصول ہو جائے گا۔ شاعر نے اس نظم کا عنوان مزدور کی بانسری کیوں رکھا ہے، اس نظم کو اور کیا کیا عنوان دے سکتے ہیں بچوں۔ اس طریقے سے آپ اپنا جواب بھی تیار کر سکتے ہیں کہ شاعر نے نظم کا عنوان مزدور کی بانسری کیوں رکھا ہے۔ بانسری کی آواز اتنی میٹھی اور سریلی ہوتی ہے کہ اس کی جانب سب شوق سے راغب ہوتے ہیں۔ مزدور جو کہ سرمایہ دار طبقے کے ستائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی آواز کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا، اسی لیے شاعر نے مزدوروں کی آواز کی جانب سب کو متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور بچوں اس نظم کے اور بھی عنوانات ہو سکتے ہیں، جیسے کہ محنت کش طبقے کی آواز، مزدوروں کی امید، قابل احترام طبقہ، وقت کی آہٹ وغیرہ۔ اگر مزدور نہ ہوتے تو ہمیں کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس طریقے سے آپ اپنا جواب تیار کر سکتے ہیں کہ مزدوروں کے دم سے ہی ہماری زندگی میں خوشحالی ہے، ہم راحت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگر مزدور نہ ہوتے تو ہمارا جینا مشکل ہو جاتا، ہر چھوٹا بڑا کام ہمیں خود ہی اپنے ہاتھ سے کرنا پڑتا، کھیتی، زراعت، گھر کی تعمیر، فیکٹریوں کا کام، ان سب کے لیے مزدور ضروری ہے، اسی لیے ان کی اہمیت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بچوں آپ اپنے اگلے سوالات بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اگلی استعداد ہے بچوں لفظیات۔ لفظیات میں آپ کو جملے بنانے ہیں، عادل، رونق، چٹائی، آغاز، مظلوم، سرکش، قدورت، دھرتی۔ تو اس بات پر بچوں آپ کو غور کرنا چاہیے کہ جب تک آپ کو ان الفاظ کے معنی نہیں معلوم ہوتے آپ ان کا جملہ نہیں بنا سکتے۔ عادل ہے، عادل کا مطلب انصاف کرنے والا، تو اس کی مناسبت سے آپ جملہ لکھیں گے، بادشاہ جہانگیر کا انصاف بہت مشہور تھا، یعنی وہ انصاف کرنے والا تھا۔ اسی طریقے سے دوسرے الفاظ کے معنی بھی آپ کو لکھنے ہیں۔ اور بے کے تحت بچوں آپ کو بے ترتیب الفاظ دیے گئے ہیں، ان کو ترتیب میں جوڑ کر جملہ لکھنا ہے۔ چند ایسے الفاظ ہیں
جن کی آواز ایک ہے لیکن ان کا املا الگ ہے. سواد دال الف صدا، سین دال الف صدا. ایک صدا کے معنی ہوتے ہیں ہمیشہ اور ایک صدا کے معنی ہوتے ہیں آواز. اسی طریقے سے جیم الف لام جال، جین عین لام جال. ایک جال کے معنی ہوتے ہیں پھندا اور ایک جال کے معنی ہوتے ہیں دھوکہ. فے عین لام فعل، فے یہ لام فعل. ایک فعل کے معنی ہے کام، ایک فعل کے معنی ہے ناکام. تو اسی طریقے سے آپ کو الفاظ کے معنی سے صحیح جوڑ ملاتے ہوئے جملہ مکمل کرنا ہے. اس کے بعد بچوں ہم آئیں گے تخلیقی اظہار کی جانب. تخلیقی اظہار میں آپ کو کام کی اہمیت پر نعرے لکھنے ہیں. مختلف موضوعات پر آپ جو ہے شجرکاری پر لکھتے ہیں، پانی کی اہمیت پر لکھتے ہیں، ہوا کی اہمیت پر لکھتے ہیں، بارش کی اہمیت پر آپ نعرے لکھتے ہیں، اور تعلیم کے حق میں آپ نعرے لکھتے ہیں. کس طریقے سے جو ہے آگے بڑھنا ہے زندگی میں، کیا مقاصد ہے، آپ نعرے تحریر کرتے ہیں. تو یہاں پر کام کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے بچوں آپ کو نعرے تحریر کرنے ہیں. اور یہ کام بھی آپ کو کرنا ہے. اس نظم میں آپ نے مزدوروں کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں. اس طرح درج ذیل اشاروں کی مدد سے کسانوں سے متعلق بچوں آپ کو نظم، تخلیقی طور پر آپ کو نظم لکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. مثال کے طور پر یہاں پر آپ کو ایک شعر دیا گیا ہے، جب بادل گھر کر آتے ہیں کسان خوش ہو جاتے ہیں. تو اس طریقے سے اب دیکھیے میں اس کے ساتھ ایک شعر جوڑ رہی ہوں، جب بادل گھر کر آتے ہیں کسان خوش ہو جاتے ہیں. تو آپ اس طریقے سے لکھتے ہیں، لکھنا چاہیے پپی ہے پیہو گاتے ہیں اور مور شور مچاتے ہیں. اس طریقے سے آپ کو ردیف اور قافیے کے الفاظ کو لاتے ہوئے نظم کو مکمل کرنا ہے. اب توصیف کی جانب آتے ہیں بچوں. توصیف، اس میں آپ کو مزدوروں کے حقوق کے بارے میں تقریر کرنی ہے. مزدوروں کی محنت اور ان کی تعریف کرتے ہوئے. مزدوروں کی اہمیت تو آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی جتنی حسین عمارتیں ہیں، محلات ہیں، سبھی مزدور بناتے ہیں، اور مزدوروں کی محنت کے دم پر ہی تمام تعمیراتی کام انجام پاتے ہیں. اس کی سب سے بہترین مثال اجنتا ایلورا کے غار ہیں، تاج محل ہے، چار مینار ہے. جتنی بھی تاریخی عمارتیں ہیں یہ سب کون بنائے بچوں؟ اس کے معمار کون ہیں؟ مزدور ہی ہے. تو آپ کو ان کی تعریف کرتے ہوئے تقریر کرنا ہے. اور بچوں یہاں پر دوسرے زبان میں الفاظ دیے گئے ہیں، اس کو ہر زبان کے معنی میں لکھنا ہے. اس نظم میں سیوا، دھرتی، بھگوان، سبھا جیسے ہندی الفاظ استعمال میں آئے ہیں. ان الفاظ کے معنی اردو، تیلگو اور انگریزی میں آپ کو لکھنا ہے. اب جیسا سیوا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں. سیوا کے اردو میں معنی ہو جائیں گے بچوں خدمت، تیلگو میں ہم کہیں گے سیوا، اور انگریزی میں اس کے معنی ہو جائیں گے سروس. آئیے بچوں اب ہم ایک اہم استعداد کی جانب بڑھتے ہیں، زبان شناسی. زبان شناسی میں بچوں ان الفاظ پر، حصے الف اور حصے بے کے الفاظ پر آپ کو غور کرتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں مرکب اضافی کیا ہے اور مرکب غیر اضافی کیا ہے. جد و جہد، قوم پرست، ترقی پسند، انسانیت دوست، یہ حصہ الف کے الفاظ ہے. اور حصہ بے کے الفاظ ہے دل کا دیا، عادل کی عدالت، منظر کی کدورت، دھرتی کی پیاس. تو بچوں مرکب غیر اضافی کی تعریف یہ ہے کہ دو یا دو سے زائد الفاظ کو ایک ہی معنی و مفہوم کے لیے جوڑنا مرکب غیر اضافی کہلاتا ہے. جیسے کہ ہمارے یہ الفاظ ہیں جد و جہد، قوم پرست، ترقی پسند اور انسانیت دوست. اور مرکب اضافی کی تعریف یہ ہے بچوں، ایک اسم کا تعلق دوسرے اسم، صفت یا فعل سے جوڑنے کو مرکب اضافی کہتے ہیں. جیسے کہ یہاں پر ہمارے الفاظ آئے ہیں دل کا دیا، عادل کی عدالت، منظر کی کدورت، دھرتی کی پیاس. تو یہ کیا ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے، یعنی ایک اسم کا تعلق دوسرے اسم، صفت یا فعل سے جوڑ کر مرکب اضافی بنایا گیا ہے. تو آپ نے سمجھا مرکب اضافی کسے کہتے ہیں، مرکب غیر اضافی کسے کہتے ہیں. تو آپ کو یہاں پر الفاظ دیے گئے ہیں چند، آپ کو قوسین میں بریکٹ میں ڈالنا ہے. جیسا کہ خوشگوار ہے، خوشگوار مرکب اضافی ہوگا یا غیر اضافی ہوگا، آپ کو ڈالنا ہے. تو میں آپ کو بتاتی ہوں خوشگوار مرکب غیر اضافی ہوگا. اس کے بجائے ادھر ادھر بھی مرکب غیر اضافی ہوگا. مسجد کے مینار اللہ کی عبادت، یہ الفاظ دیکھیے، مسجد کے مینار اللہ کی عبادت، یہ مرکب اضافی ہے. اور بچوں نظم کے آخر میں آپ کو اپنی جانچ کرنا ہے کہ اس سبق سے، اس نظم سے آپ نے کیا حاصل کیا. کیا آپ نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں؟
کر کے زندگی میں ترقی آپ کر سکتے ہیں، اور مزدوروں کے تعلق سے آپ ہمدردی کر سکتے ہیں مزدور محنت کشوں کے تئیں، یا اس تعلق سے آپ مزید نظمیں لکھ سکتے ہیں۔ آپ کو یہ کرنا ہے بچوں، خود کی آگہی، خود کی جانچ کی بنیاد پر ہی آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نظم مزدور کی بانسری، جو نظم آپ کو پڑھائی گئی ہے جمیل مظہری کی محنت کشوں کے اوپر لکھی جانے والی، بچوں یہ بہت ہی خوبصورت نظم ہے۔ جمیل مظہری نے نہایت ہی مؤثر انداز میں اس نظم کو لکھا ہے اور آپ کی درسی کتاب کا یہ حصہ بنی ہے نظم۔ تو آپ نے بہترین انداز میں اس نظم کو پڑھا، اس نظم کو سمجھا، اس نظم کی بلند خوانی کی جانب آپ نے توجہ دی، اس کے خلاصے کو سمجھا، ایک ایک شعر کی تشریح بچوں آپ نے سمجھی، اور اس کے استعدادوں کی جانب بھی آپ آتے ہوئے ان کے سوالات کو حل کرنے کی کوشش کی۔ جو سوالات یہاں پر چھوڑ گئے ہیں بچوں، آپ کو نظم کو 2-3 مرتبہ اچھی طریقے سے پڑھنا ہے، اور استعدادوں میں جن جن مشقوں کو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں وہ پہلے کیجیے گا، اور پھر بڑے ہی بہتر انداز میں دلچسپی و لگن کے ساتھ ان تمام استعدادوں کو حل کرنے کی کوشش کیجیے گا بچوں۔ تو اس طریقے سے جس مقصد کے تحت آپ کو یہ نظم پڑھائی گئی ہے اس مقصد کا حصول بھی ہوگا بچوں۔ آئندہ کلاس میں بچوں ایک اور سبق کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا بچوں، خدا حافظ۔